Stop killing soil. Start healing it. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, आजकल हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसको ऑर्गेनिक फूड मिले, खालिस खुराकें मिलें, जो कि उनसे हम बहुत दूर जा चुके हैं। खालिस खुराक खाना तो दूर की बात है, मुश्किल से मिलती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि खालिस खुराक तो ठीक है जनाब, हम ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं से, मुश्किल से ही सही, लेकिन जो ऑर्गेनिक फूड है वो तैयार कैसे होता है? जब आप फसल को काश्त करते हैं या फ्रूट ट्रीज लगाते हैं, तो ये कैसे मेक श्योर किया जाए कि वहाँ जो फल तैयार होगा वो 100% ऑर्गेनिक होगा? इसके लिए आज एक स्पेशल सी एपिसोड हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे पास आज खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत से इलाके सवात से आए हैं डॉक्टर मुराद साहिब। तो आज हमने इनको इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे आज हम पूछेंगे कि बेसिकली जो ज़मीन है उसको कैसे ऑर्गेनिक बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए और हमें आपने मौका दिया। आपके पास गो के टाइम कम है। मेरे नाज़रीन को बताइएगा कि मुख्तलिफ़ केमिकल और फर्टिलाइज़र जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं और अभी वो ज़मीनें बेजान हो चुकी हैं। उसमें जान डालनी है, तो उसका जो तरीक़ाकार है आपकी नज़र में क्या है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे जो है ना आपने हमें मदऊ किया है। थैंक यू। इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ज़मींदार भाई है उसके लिए हमारा जो है ना हम की वसात से मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि केमिकल फर्टिलाइज़र जो है जो मार्केट से लेते हैं, वो फर्टिलाइज़र हो या पेस्टिसाइड हो या जो भी चीज़ें हैं केमिकली, अगर उसका इस्तेमाल मतलब दिन ब दिन जो है ना उसकी जो है ना एप्लीकेशन, उसका इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा हो रही है, तो लिहाजा इसको कम करें, क्योंकि इससे ना हमारी एनवायरनमेंट को जो है ना मतलब ख़राब हो जाता है इससे, बल्कि इससे हमारे सेहत के ऊपर जो है ना बहुत बुरा असर पड़ता है और इससे जो है ना वो कास्टली भी हो रही है दिन ब दिन। अगर आप डीएपी की प्राइस को देख लें, इसी तरह एसओपी के प्राइस को देख लें, तो वो जो है ना काफ़ी जो है ना ज़्यादा हो गई है और अभी फार्मर उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो एक तो हमारा इकनॉमिक लॉस है, दूसरा हमारा इन्वायरमेंटल उसकी जो है ना डिग्रेडेशन उसकी जो है ना ख़राब हो रही है और हमारे सेहत के ऊपर जो है ना बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसी बात है। तो लिहाजा हमें जो है ना इन केमिकल्स के बजाय अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ों पे चले जाएंगे तो ये हमारे जो है ना हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे इकानमी के लिए और हमारे सेहत के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसमें जो है ना ज़मींदार भाइयों को मेरा मशवरा है कि वो डेरानी का जो गोबर है उसको इस्तेमाल करें और इसी तरह हमारे कंपोस्ट अगर वो बना सकते हैं तो बना ले, बहुत अच्छी जो है ना चीज़ है एज़ कम्पेयर टू अगर वो फ्रेश डेरान यूज़ करते हैं या कोई इस तरह की जो डेरान पड़े होते हैं और वो डायरेक्ट उसको यूज़ करते हैं। तो इसके बजाय अगर वो कंपोस्ट बना दे या हार्ड कंपोस्ट या नॉर्मल जो कंपोस्ट बनते हैं तो ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइज़र। सही। तो आज आप हमारे काश्तकार भाइयों को, इवन जो घर में लोगों ने किचन गार्डन बनाए हुए हैं और कुछ ख़वातीन गमलों में भी किचन गार्डन का शौक पूरा करती हैं, उनके लिए किस आप क्या दिखाएंगे? आज मैंने देखा है काफ़ी ढेरियाँ लगी हुई है इस जगह पे। जी, इस तरह है कि उस किचन गार्डनिंग के लिए जो है ना हमारा जो है ना उसको मशवरा है कि वो भी जो घर में किचन में जो छिलके वगैरह या जो वेस्ट वगैरह बनते हैं उसको जो है ना डिकम्पोज करे, एक साइड पे घर में एक पेट बना ले, उसी पेट में जो है ना वो छिलके वगैरह डाल दे और साइल उसके साथ थोड़ा बहुत मिक्स करके, तो वो तकरीबन महीने 2 महीने बाद जो है ना खुद जो है ना मतलब एक डिकम्पोज हो जाता है और एक रेडीमेड जो है ना एक खाद का जो है ना शक्ल इख्तियार करेगा। तो वो जो है ना किचन गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, घर में जो प्लांट है उसको भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको केमिकल खाद की फिर ज़रूरत नहीं होगी। ज़बरदस्त। तो अभी हम एक फार्म के बारे में बात करेंगे, यानी आप किसी फार्म पे अगर कैसे तैयार कर सकते हैं। नाज़रीन, अभी हम निश्तर फार्म इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आपके सामने हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि ये खाद कैसे तैयार होती है। हाँ, तो अभी हम प्रैक्टिकली अभी करेंगे, आपको दिखाते हैं। अभी हम जो है ना हार्ड कंपोस्ट जो है ना बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना हम एक पेट बनाते हैं, गाड़ा बनाते हैं
تو اس گاڑا کو جو ہے نا ابھی ہم نے کود مطلب تیار کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً 1 میٹر ہے ہونی چاہیے, اور اس کی جو گہرائی ہے 1 میٹر سے لے کر 1.5 میٹر تک جو ہے نا آپ اس کو بنا سکتے ہیں. ہم نے جو ہے نا 1 میٹر تک اس کا جو ہے نا مطلب گہرائی بنایا ہے, اور اس کی جو چوڑائی ہے آپ اس کی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس مٹیریل کتنی ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس مٹیریل زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی جو ہے نا چوڑائی کو لمبائی کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو آپ کی جو مٹیریل ہے. آپ کے پاس اگر زیادہ مٹیریل اویلیبل ہے تو آپ بڑا بھی آپ بڑا گہرا جو ہے نا گہرائی جو ہے نا مطلب وہ پٹ بنا سکتے ہیں. لیکن اس کی جو چوڑائی ہے اور اس کی جو گہرائی ہے وہ 1 میٹر اور 1 سے لے کر 1.5 میٹر جو ہے نا اس کی گہرائی ہونی چاہیے. اس سے زیادہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے, اوپر بالکل سیدھا ہونے چاہیے. اوپر جب اگر آپ کی چوڑائی 1 میٹر ہے چوڑائی, تو نیچے بھی جو ہے نا اس کی چوڑائی 1 میٹر ہونی چاہیے. ایسے نہ ہو کہ اوپر سے چوڑائی آپ کی جو ہے نا 1 میٹر ہے اور نیچے پہ جو ہے نا پھر یا کم یا زیادہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر مسئلے آتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہم نے ابھی پیڈ بنا لیا ہے, اور ہمارے پاس اس کے لیے جو مٹیریل اویلیبل ہے وہ ہمارے پاس فارم میں ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے, موجود ہیں. یہ ہمارے پاس ہے خشک مٹیریل جس کو ہم براؤن ٹیکنیکلی براؤن مٹیریل کہتے ہیں. خشک پتے ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو گرین مٹیریل ہے, یہ گرین مٹیریل ہے ہمارے پاس, اس کو جو ہے نا ہم فریش گراس یا جو بھی ہم نے کاٹا ہے یہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس اس کے لیے جو چیز چاہیے ہیں وہ ہمیں جو ہے نا گوبر ہے. تو گوبر جو ہے نا یہ ڈیران جو جس کو ہم لوکلی لینگویج میں کہتے ہیں, تو یہ ڈیران بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ڈیران کو ہم یوز کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اوپر سے تھوڑا سا سائل مٹی بھی ہمیں جو پیٹ سے بنائے ہیں اس سے نکالے ہیں, تو پٹی بھی تھوڑا سا ہم سائل بھی اس میں یوز کرتے ہیں, اور اوپر سے پانی چھڑکائیں گے. تو یہ ہمارا پاس جو ہے نا مطلب ہم ابھی سٹارٹ لیتے ہیں, اس کو بنائیں گے. یہ میں دیکھ رہا ہوں ادھر بھی کچھ پڑا ہوا ہے, یہ چونا ہے ہمارے پاس, اس میں یوز کرتے ہیں کیونکہ جو مٹیریل ہم یوز کرتے ہیں سارا آرگینک میٹر ہے, آرگینک مٹیریل ہے, گرین گراس ہے, خشک پتے ہے, ڈیرانی جو گوبر ہے, کاد ہے, وہ جو ہے نا. تو اس سے جو ہے نا اس کا جو پی ایچ ہے ہارڈ کمپوسٹ کا وہ چلا جاتا ہے ایسیڈک کنڈیشن میں. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم نے چونا جو ہے نا منگوایا ہے, اور اس کو ہم اس میں یوز کرتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ جو مٹیریل ہے یہ کتنی مقدار میں ہونا چاہیے, ان کا ریشو کیا رکھیں گے؟ ہاں, یہ جو ہے نا اس طرح ہے کہ ہمارے پاس جو خشک پتے ہیں یا براؤن مٹیریل جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی, یہ اگر 2 پارٹس ہے تو 1 پارٹ جو ہے نا ہمارے یہ فریش یا گراس یا گرین مٹیریل ہونی چاہیے. اگر یہ 2 kg ہے تو یہ 1 kg ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اسی حساب سے ہم ڈالیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو گوبر ہے اس کا استعمال ہر لیئر میں, جب ہم لیئر بناتے ہیں پہلے اس پٹ میں, تو پٹ میں جو ہے نا نیچے ہم پہلے براؤن مٹیریل رکھتے ہیں, اور پھر اوپر سے جو ہے نا ہم گرین مٹیریل جو ہے نا ہم رکھتے ہیں, اور اوپر سے ہم پھر گوبر یا جو ڈیران ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں. اور ہر لیئر میں جو ہے نا ڈیران کا مقدار 5 سے لے کر 8 kg جو ہے نا ہم ڈیران اس میں ہر لیئر میں یوز کریں گے. پھر اوپر سے جو ہے نا تھوڑا بہت جو ہے نا یہ سائل اور پھر پانی چڑھا کے, تاکہ اس کا موئسچر جو ہے نا جو مائکروبیل گروتھ ہے, جو اس میں جو جراثیم یوز استعمال ہوتے ہیں اس کی گروتھ کے لیے جو ہے نا وہ واٹر چاہیے, تو واٹر ہم یوز کریں گے. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کریں نا. بسم اللہ کریں گے, سٹارٹ کرتے ہیں. لے آئے جی براؤن مٹیریل, لے آئے فرسٹ آپ اس کو اٹھائے جی, اس کو اٹھائے براؤن مٹیریل, اس کو لے آئے اور اس کو ڈال دیں. آ جائے جی ناظرین, ابھی آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں جی. یہ آپ اس میں ڈال دیں جی. اچھا, یہ پتے ہیں خشک, یہ خشک پتے ہیں جی. ابھی ہم کھاد کمپوسٹ بناتے ہیں جی, تو آپ اس کو یونیفارملی اس طرح کرے لے آئے جی, لے آئے. تو اس کو آپ کریں, اس کی تہ بنا دیں گے اس طرح, اس کی ایک تہ بن جائے گا, اس کی ایک تہ بن جائیں گی. پھر اس کے اوپر جو ہے نا ہم گرین مٹیریل کو جو ہے نا ڈال دیں گے. جی جی صحیح. اچھا جی, یہ اس طرف بھی آ گیا. اس میں تو پلاسٹک وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں, پلاسٹک نہیں ہے. صحیح, مجھے دے دے, بس مجھے دے دے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے جی کہ ہمارے پاس ماہرین آئے ہوئے ہیں آج, اور ایک بہترین سا کام آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد کیا کریں گے جناب؟ ابھی اس کے اوپر جو ہے نا ہم گرین مٹیریل ڈال رہے ہیں. دیکھو, پہلے ہم نے براؤن مٹیریل ڈال دیا ہے, ابھی اس کے اوپر جو ہے نا ہم گرین مٹیریل. اچھا, گرین مٹیریل کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم لان میں جو ہے نا یہ جو گراسز وغیرہ کاٹتے ہیں اس کو بھی ہم یوز کرتے ہیں. لیکن اس میں احتیاط رکھنا ہے, جو گراسز ہم یوز کرتے ہیں یا کوئی سٹرا یا کوئی جو ہے نا جو چیز ہم کاٹتے ہیں, جس طرح یہ ہم نے کاٹا ہوا ہے اپنے
فارم میں, تو اس کو آپ پہلے جو ہے نا اس کو چاپ کریں گے, گریڈنگ کریں گے. اچھا, سائز اس کا چھوٹا ہونا چاہیے. ہاں, سائز اس کا کہ اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہو جائے تو اس کی ڈیکمپوزیشن جو ہے نا پھر ایزیلی ہو جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو اس کو احتیاط رکھنا ہے کہ اس کا سائز تھوڑا سا کم ہونے چاہیے. اچھا, بلکہ اس کو جو ہے نا شریڈر سے جو ہے نا شریڈ کریں گے, مطلب کاٹ جتنا کریں گے, باریک ہوگا جتنا باریک ہوگا تو اتنا آپ کا جو کمپوسٹ بنے گا وہ اچھی کوالٹی کا بنے گا اور اتنا جلدی بنے گا. پھر اگر اس طرح اس کا سائز زیادہ ہوگا تو پھر ٹائم جو ہے نا زیادہ لے گا. تو اسی میں احتیاط کرنی ہے کہ آپ کا جو سائز ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے. صحیح. جی جی. اب نیکسٹ کیا کریں گے جی؟ اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا فارم یارڈ مینیور جو ڈیرانی کا جس کو ہم نے گوبر کا ہے, گوبر کی کھاد, ہاں گوبر جو ہے نا ہم اس کے اوپر ڈالیں گے. صحیح, گوبر لے کے آئیں جی. چلیں جی. ابھی براؤن مٹیریل پھر گرین, ابھی اس کے اوپر ہم گوبر ڈالیں گے. تو گوبر جو ہے نا ہر لیئر کے اوپر جو ہے نا تقریباً 5 kg سے لے کر 8 kg تک جو ہے نا ہونی چاہیے. اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اگر پٹ سائز زیادہ ہے تو پھر آپ زیادہ یوز کریں گے, اور اگر کم ہے 1/1 نارملی اگر 1/1 کیوبک میٹر اگر آپ کا پٹ سائز ہے تو اس کے لیے 5 kg جو ہے نا انف ہے. اور اگر آپ کا پٹ سائز زیادہ ہے, 3 میٹر لمبا ہے, 4 میٹر لمبا ہے, 5 میٹر, تو اسی حساب سے آپ پھر اس کو زیادہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ گوبر کو پھیلا رہے ہیں اوپر, تو یہ بتائیے گا یہ خشک ہونا چاہیے یا گیلا ہونا چاہیے؟ یہ اس طرح ہونا چاہیے تاکہ اس کا پرسنٹیج جو واٹر کی مقدار ہے 50 سے لے کر 60% اس میں مائسر ہونی چاہیے. اگر زیادہ گیلا ہے, فریش ہے, پھر کام نہیں کرتا ہے. اچھا, تو تھوڑا سا اس کو فریش گوبر کے بجائے اگر تھوڑا سا ٹائم 5 مہینے یا 6 مہینے والا گوبر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. آل رائٹ, صحیح. یہ ابھی جو ڈال رہے ہیں یہ پرانا گوبر ہے جی؟ جی پرانا گوبر ہے. ہم اس اچھا, اب آپ بتائیے گا کہ گوبر جو ہے وہ اتنے بڑے گڑھے کے لیے 5 kg کافی ہے یا کیسے اس کی پیمائش؟ اس طرح ہے کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کا پٹ سائز 1 کیوبک میٹر ہے تو اس کے لیے 5 kg جو ہے نا پر لیئر سفیشینٹ ہے, کافی ہے. اور اگر فیٹ سائز جو ہے نا آپ کا زیادہ ہے تو پھر اسی حساب سے آپ زیادہ کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اگر آپ کا پٹ سائز 2 میٹر ہو گیا تو پھر جو ہے نا آپ 8 kg سے لے کر 10 kg جو ہے نا یوز کریں گے. صحیح. اب بتائیں کیا کریں گے جناب؟ ابھی جو ہے نا ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا ابھی ہم چونا تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں تاکہ اگر اس کا پی ایچ ایسیڈک کنڈیشن میں جائے گا تو نیوٹرل ہو جائے گا اس چونے سے. تو ہم تھوڑا سا اس کی مقدار تقریباً 150 گرام تقریباً ہونی چاہیے. اچھا, اور ایسے باریک ہونا چاہیے؟ باریک سے تھوڑا سا بس باریک پاؤڈر کی فارم میں جو ہے نا تھوڑا سا ہونی چاہیے. تو یہ اس سے پی ایچ جو ہے نا ہمارا ایسیڈک سے نیوٹرل میں آ جائے گا. تو بس یہ تھوڑا سا بس یہ کافی ہے. اتنی مقدار جو ہے نا بس ہمارے چاہیے. اچھا, اس کو ڈالنے کی کیا وجہ بتائی آپ نے؟ اس کی جو بیسک ریزن ہے نا اس میں یہ ہے کہ سارا جو مٹیریل ہم نے یوز کیا ہے اس میں آرگینک مٹیریل یوز کیا ہے. اور آرگینک مٹیریل جب اس کی ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ایسیڈک کنڈیشن اس کی بن جاتی ہے اس کی میڈیا کا. تو اس میں جو مائکروبز اس میں انوالو ہوتے ہیں ڈیکمپوزیشن میں, تو ایسیڈک کنڈیشن پہ کچھ مائکروبز اس طرح ہے کہ وہ سروائیول نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کی پی ایچ کو نیوٹرلائز کے لیے 7 پہ لے جانے کے لیے ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا چونا اس میں ڈال دیا ہے. صحیح. بس اب آگے کیا کریں گے جناب؟ ابھی جو ہے نا اس کے اوپر ہم تھوڑا سا مٹی ڈالتے ہیں ایک 10 لیئر کا. اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا ہم پھر پانی چھڑکائیں گے. تو یہ ہمارا ایک لیئر جو ہے نا کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر اسی طرح جو ہے نا ہم دوسرا لیئر براؤن مٹیریل, پھر گرین مٹیریل, پھر فارم یارڈ مینیور جو گوبر ہے جو وہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کو یوز کریں گے. پھر اس طرح تھوڑا سا چونا 100 گرام یا اس طرح ٹھیک ہے کے حساب سے ڈالیں گے, پیٹ کے حساب سے. یہ یعنی کہ اس کو بھر دیں گے گڑھے کو؟ ہاں, اس گڑھے کو جو ہے نا اسی مٹیریل کو جو ہمارے پاس یہاں پہ فارم میں پڑا ہوا ہے اسی مٹیریل سے جو ہے نا ہم اس کو بھر دیں گے. اوپر سے جو آخری تہ ہوگی اس کے اوپر جو ہے نا گوبر کی بعد جو ہے نا ہم تھوڑا سا چونا اور پھر مٹی ڈال کے جو ہے نا اس کو ہم بارش کے پانی سے بچائیں گے. تو یہ ہمارا جو ہے نا ایک پٹ بھی بھر جائے گا اور ہمارا ایک ہارڈ کمپوسٹ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. پھر 7 دن بعد جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا پلٹائیں گے اور اس کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا ایریشن مطلب ہوا دے دیں گے اور پھر دوبارہ اس کو ہم اسی حساب سے جو ہے نا ڈانپیں گے. یہ کتنے عرصے بعد تیار ہو جائے گا؟ یہ تقریباً اگر ہم ویکلی کے حساب سے اس کو ہم پلٹائیں گے تو یہ تقریباً 45 سے لے کر 55 ڈیز میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا, پھر اس کے بعد 2 مہینے کا ٹائم میکسیمم یہ لیتا ہے. اچھا جی. تو لیکن اس کے
کے لیے احتیاط رکھنا ہے کہ آپ کی مٹیریل جو ہے نا اچھی طریقے سے جو ہے نا آپ نے اس کو چاپ کیا ہو، سائز کو کم کیا ہو، تو یہ جو ہے نا 2 مہینے میں تیار ہو جائے گا. پھر 50-55 دن سے لے کر 60 ڈیز میں تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا سر. یہ ہمارا کمپوز ہے اور ہم پھر ڈائریکٹلی جو ہے نا اس کو کراپ میں کسی بھی نرسری میں فیلڈ میں کسی بھی کراپ کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی جو ہے نا یہ رچ اور اویلیبل. اس کو ہم کھیت میں پھیلا دیں گے، اوپر سے ٹریکٹر چلائیں گے. بالکل سر. تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس ایک بہت زبردست قسم کی چیز ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم فریش گوبر یوز کرتے ہیں یا جو ہمارے گھروں میں جو گوبر پڑے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا اگر ہم یوز کریں گے اسٹینڈنگ کراپ کے لیے یا کڑی فصل میں اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو اس میں جو ہے نا فائدے کے بجائے ہمارا نقصان ہوگا، کیونکہ اس میں مائکروبس کی کمپٹیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو اس فصل کو نقصان دیتا ہے. تو لہٰذا فارمر کو چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو گوبر ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ٹائم جو 6 مہینے جو اولڈ گوبر ہے اس کو استعمال کرے، اور بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کڑی فصل میں استعمال نہ کرے. اور یہ جو ہم فریش جو کمپوسٹ جو ہارڈ کمپوسٹ بناتے ہیں وہ جو ہے نا ہم کسی بھی ٹائم جو ہے نا کراپ میں ہم یوز کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ڈیکمپوزڈ ہے اور اس میں جو ہے نا آرگینک میٹر اور نیوٹرنس کی جو مقدار ہے وہ ریڈیلی اویلیبل ہے. اس کی جو CN ریشو ہے جو ٹیکنیکل ٹرمز میں یوز ہوتے ہیں وہ نیرو ہوتے ہیں، تو جو ہے نا اس میں زیادہ جو ہے نا نیوٹرنس اویلیبل فارم میں ہوتے ہیں اور کراپ کو ہم ڈائریکٹلی یوز کرتے ہیں. تو فارمر جو ہے نا اور اس کے استعمال سے ہم جو ہے نا فارمر کی جو ڈیپینڈنسی ہے کیمیکل فرٹیلائزر کے اوپر وہ کم ہوتی جائے گی اور ہمارے انوائرمنٹ بھی. پروڈکشن کیسی ہوگی جی، پیداوار کیسی ہوگی؟ سر بات اس طرح ہے کہ اس کے استعمال سے جو ہے نا ہمارے نہ صرف کیمیکل فرٹیلائزر کی بچت ہوگی بلکہ اس کا پروڈکشن بھی زیادہ ہوگا. اسپیسیفکلی اگر ہم اس کو رین فیڈ ایریا میں استعمال کریں گے تو یہ سائل میں موئسچر کو ایبزارب کرے گا اور لانگ ٹائم کے لیے جو ہے نا کراپ کے لیے واٹر کی مقدار جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتی ہے، تو کراپ جو ہے نا مطلب اچھی گروتھ ہوگی، اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سارے جو نیوٹرنس ہے اس مقدار اس میں اویلیبل ہوتے ہیں، تو اس کی پیداوار سے اور فروٹ بھی اچھا آئے گا. اور اس سے جو ہے نا ہماری جو زمین کی پوراسٹی ہے جو بربری پن ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اوکے ابھی مٹی ڈالیں گے جناب؟ ابھی ہم مٹی ڈالتے ہیں اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا گوبر انشاءاللہ اچھا اس طرح ڈالیں گے، اچھی طریقے سے بن جائے گا. ہم ایک نیرو تہ بناتے ہیں، اس میں اس طرح ہے کہ اس میں جو مٹی میں جو بیکٹیریا ہے جو جراثیم ہے وہ اسی میں چلا جائے گا اور یہ اس کو جو ہے نا ڈیکمپوز کرے گا. اس کو سٹارٹ کر کے یہ جو ہے نا اچھا مٹی کا بھی اپنا رول ہے، مٹی کا بھی رول ہے. مٹی کا رول یہ ہے کہ مٹی کے 1 گرام میں بلینز آف مائکروبز ہیں، تو اسی مائکروبز جو ہے نا اسی کے اوپر کام سٹارٹ کرتا ہے اور اس کو ڈیکمپوز کرتا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سب سے جو ہمارا جو مٹی کا رول ہے وہ سب سے بنیادی رول ہے اس میں. اور اچھا آپ نے مجھے ایک بڑی پیاری بات بتائی تھی جی، آپ نے بتایا تھا کہ جو خوراک کے جو اجزاء ہیں وہ ایک پودے کے لیے 17 ہونے چاہیے جی جی جو اس کی خوراک کے لیے. بالکل جی. تو یہ جو میٹر ہے یہ وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرے گا پودے کی؟ یہ اس طرح کا بنائیں گے تو سر اس طرح ہے کہ پودے کے لیے جو خوراکی اجزاء ہیں اس میں اجزاء صغیرہ اجزاء کبیرہ دو قسم کے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. ٹوٹل جب ہم ملا کے وہ تقریباً 17 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم ٹیکنیکلی 17 ایسینشیل نیوٹرنس کہتے ہیں. اور یہ جب ہم فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں بازار سے جب لے آتے ہیں اس میں یا 2 یا 1 نیوٹرنس یا 2 یا میکسیمم 3 نیوٹرنس اویلیبل ہوتے ہیں جس طرح NPK ہیں. اور یہ جب ہم ڈیرانی کھاد یا جو کمپوسٹ استعمال کرتے ہیں اس میں 17 کے 17 جو ہے نا نیوٹرنس اویلیبل ہے پلانٹ کے لیے اور موجود ہوتے ہیں، مختلف ریشو سے اویلیبل ہوتے ہیں. تو اس کو چاہیے. تو ہمارے جو زنک کی ہے آئرن ہے زیادہ تر فارمر اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، حالانکہ فارمر کو چاہیے پلانٹ کو چاہیے اور فارمر استعمال نہیں کرتے ہیں. تو اسی میں وہ چیز اویلیبل ہوتی ہے، تو لہٰذا ہمارے فارمر کو چاہیے کہ وہ اسی چیز پہ آ جائے. زبردست جی ماشاءاللہ جی. یہ جی ناظرین اکرام ابھی اس کے بعد اسی طرح کی ایک اور تہ بنائی جائے گی اور پھر یہ جب بھر جائے گا تو پھر آخر میں اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی. ہم نے جو ہے نا اس طرح گوبر کو پہلے ڈال دیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے سائل ڈالا ہے. اگر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ سائل اور گوبر کو جو ہے نا مکس کر کے اس کے اوپر بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اوپر سے پانی چھڑکائے. ٹھیک ہے جی. ہم نے تو اس طرح کیا ہے کہ فارم یارڈ میں نیور کو اور اوپر سے سائل. آپ سائل کو اور گوبر کو دونوں ملا کے یہاں سے اس طرح ایک تن لیئر کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا یونیفارملی آپ اس کو کر دیں.
تو یہ بھی جو ہے نا ایک صحیح. مطلب اچھا طریقہ ہے اور آپ اس سے بھی جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا فائدہ ملے گا. اوکے. ایک اور چیز بھی آپ نے مجھے بتائی تھی غالباً وہ ایش آپ نے کہا تھا کہ اس کو بھی بالکل گھروں میں اکثر اس طرح کہ ہم لکڑیاں وغیرہ جلاتے ہیں اور جو لکڑیاں ہم جو ایش بن جاتا ہے وہ اکثر جو ہے نا لوگ جو ہے نا اکٹھا کر کے باہر پھینکتے ہیں اور اکثر جب ہے کوئی ہوا چل رہی ہے تو اسی میں جو ہے نا ادھر ادھر جو ہے نا انوائرمنٹ میں چلا جاتا ہے. تو اگر اسی ایش کو ہم اسی میں ڈال دیں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا, کیونکہ جو ہمارا جو پروسیس ہے اسی میں تو اسی میں ایش جو ہے نا پوٹاش سپلائی کرتا ہے مائکرو نیوٹرنٹس جو مائکرو آرگینزم ہے اس کے لیے, تو وہ ایش بھی اسی میں یوز کر سکتے ہیں. تو یہ نقصان کے بجائے اور انوائرمنٹ کو پلیوٹ کرنے کے بجائے جو ہے نا فائدہ مند چیزوں میں جو ہے استعمال ہوتا ہے اور ہمارے کام کا آ جائے گا. تو آپ اس کو بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں, بلکہ حالانکہ جو ہے نا یہ پوٹاش کا بھی سورس ہو جائے گا اور کمپوسٹ کا بھی پارٹ بن جائے گا. زبردست. ہاں, احتیاطی جو تدابیر ہے اس میں یہ ہے کہ پٹ کا سائز جو ہے نا مطلب آپ کا جو ہے نا کریکٹ ہونی چاہیے, نہ اتنی گہرائی میں چلے جانا ہے تاکہ اس کی جو پروسیس ہے وہ افیکٹ ہو جائے, اور نہ جو ہے نا اتنا سرفیس پہ لے کے آنا ہے 1 فٹ یا 2 فٹ, وہ بھی پھر بھی جو ہے نا ہمارا پروسیس جو ہے نا وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. دوسری بات جو ہے کہ جو سائٹ سلیکشن ہے ہم اسی جگہ کو سلیکٹ کرنا چاہیے جہاں پہ واٹر جو ہے نا واٹر لاگ نہ ہو, جہاں پہ واٹر جو ہے نا کڑا نہ ہو جائے بارش کا, اسی جگہ کو سلیکٹ کریں. اور دوسری یہ ہے کہ ہم اگر بارش کے پانی سے اس کو بچانا ہے تاکہ بارش کا پانی اسی میں نہ جائے, تو یہ جو ہے نا ہمارے اگر بارش کا پانی اسی میں چلا جائے تو یہ سے ہمارا پروسیس جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اسی کو جو ہے نا اسی پیٹ کو بارش کے پانی سے بچانا ہے. بس یہ جو چیزیں ہیں کہ اس کو بچانے کا طریقہ کیا کریں گے؟ اس کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک پلاسٹک کی جو شیٹ ہے یا پلاسٹک کی جو ہم بازار میں ملتے ہیں پلاسٹک وغیرہ اس کے اوپر ڈالنا ہے, اور بس جب بارش رک جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو ہٹا دیں, پھر کوئی ایشو نہیں ہے. تھینک یو. نارملی بس یہی پروسیس ہے اس کا. صحیح. جی. اب کس کی باری آ گئی جناب؟ یہ پہلے ویسے کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی یہ جو ہے نا یہ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ایش ہے تو ابھی اس کو جو ہے نا ایش بھی لے آئے ہیں تو ہم اس میں ایش بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا پروسیس یہ مٹی سے پہلے ایش کو ڈالیں گے؟ بالکل دیرانی کات کو اور ایش کو اور سائل کو مکس کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں. تینوں کو اکٹھا آپ جو ہے نا یوز کر کے آپ کے لیے جو ہے نا پروسیس کو کمپلیٹ مطلب ہو سکتا ہے اور اچھی طریقے سے آپ یہ ایش ہے جی ڈالیں جی اس میں ڈال دیں جی. ہم اس کو نا ہم اس کو اپنی لینگویج میں سواگا بھی کہتے ہیں. ادھر سے کیوں جی سواگا بھی آخنے ہیں نا اس کی. ہاں اس میں یہ احتیاط رکھنا ہے کہ اس میں کون سے مٹیریل نہیں ہونی چاہیے. ابھی ہم نے تو دکھا دیا کہ کون سی مٹیریل ہونی چاہیے, لیکن جو مٹیریل نہیں ہونی چاہیے اس میں پلاسٹک جس طرح یہ پلاسٹک پڑا ہوا ہے تو ہمیں اس کو جو ہے نا ریموو کرنا چاہیے. پلاسٹک نہیں ہونی چاہیے, کوئی ہڈی وغیرہ اس میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو شیشہ وغیرہ گلاسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا اسی چیز میں اسی پیٹ میں جو ہے نا آپ نہیں ڈال سکتے ہیں, کیونکہ ان چیزوں کی ڈیکمپوزیشن اور وہ پروسیس نہیں ہوتی ہیں تو اس طرح پڑے رہتے ہیں اور ہمارے پروسیس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو وہ چیز ان چیزوں کا احتیاط کریں, جو 3-4 چیزیں ہوتی ہیں اس کو جو یعنی اس کو مکمل طور پہ صاف کرنا ہے, اس کو مکمل طور پہ صاف غیر ضروری مٹیریل ہے جس طرح میں نے ذکر کیا پلاسٹک ہو گیا اور ہڈی وغیرہ, پتھر بھی نہیں ہونے چاہیے, اور دوسرا جو گلاسز وغیرہ شیشہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. صحیح. پانی ڈال دیں اس کے اوپر. بس چلیں جی اب پانی ڈالیں جی. ابھی ہم اس کے اوپر جو ہے نا پانی ڈالتے ہیں. پانی کی جو مقدار ہے اس میں کنسنٹریشن 50 سے لے کر 60% جو ہے نا پانی موئسچر اس کی ہونی چاہیے. اچھا. اور اس طرح نہیں ہونی چاہیے تاکہ اس میں اتنا پانی ڈالے کہ نظر آ جائے اور اس میں کڑا ہو, اتنا پانی نہیں ہونی چاہیے. بس تھوڑا سا اس کو فوارے سے ڈالنا ہے, موئسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہو گیا, تاکہ زیادہ پانی اس میں نہ جائے اور پھر پروسیس جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اس کو بس تھوڑا سا پانی لگا. اس کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے کوئی اور بھی چیز ہم ڈال سکتے ہیں, کوئی کیمیکل یا کوئی ایسی چیز؟ اس طرح ہے کہ کوئی کیمیکل وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ڈیکمپوزیشن جو ہے نا اس طرح کی مائکروبیل پروسیس ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ گھروں میں اکثر جو ہے نا کوئی دودھ وغیرہ خراب ہو جاتا ہے وہ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں. اگر کوئی دہی وغیرہ آپ کے پاس خراب ہو جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا اس طرح ہے کہ آپ واٹر میں ڈال دیں دہی, اور اسی کے اوپر جب واٹر چھڑکاتے ہیں تو آپ دہی کو جو ہے نا وہ واٹر جو ہے نا اسی کے اوپر چھڑکائیں یونیفارملی. تو اس سے بھی جو ہے نا ہمارے جو مائکروبیل ایکٹیویٹی ہے وہ اسپیڈ اپ ہوتا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اگر کوئی فارمر ہے, اگر کوئی ایک بندہ ہے جس کے فارم میں
गोबर खाद ज़्यादा मकदार में नहीं है, जिस तरह हमने जिक्र किया है कि हर जो है ना लेयर के लिए 5 kg और 10 kg जो है ना वो चाहिए। तो अगर उसके पास इतना मकदार नहीं है तो वो गोबर को थोड़ा मकदार भी ले ले, पानी में हल करके ड्रम में, और फिर पानी को भी जो है ना उससे ऊपर से बायोस्लरीज के नाम से हम कह सकते हैं, बायोस्लरीज भी हम उसको उसके ऊपर जो है ना आप चढ़का सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी जो है ना असल में ये बायो एक्टिवेटर है, तो उसी की काम जो है ना हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटी की जो ग्रोथ है, जो प्रोसेस है, उसको स्पीड अप करता है। सही। तो वो भी जो है ना पानी में डिज़ाल्व करके आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जो है ना ये फिट जब हम कभी कंप्लीट करेंगे, हमारा फर्स्ट लेयर बन गया है। ठीक है। अभी इसके बाद जो है ना हम दोबारा ब्राउन मटेरियल डालेंगे, फिर ग्रीन मटेरियल इसी हिसाब से डालेंगे, फिर हम इसको साइल से कवर करेंगे। ठीक है जी। 7 दिन बाद हम इसको जो है ना ओपन करेंगे, और इस तरह ओपन करेंगे ताकि नीचे वाला मटेरियल ऊपर आ जाए। ऊपर वाले मटेरियल हम इधर और नीचे वाले मटेरियल हम उस साइड पे जो है ना डालेंगे। फिर जो ऊपर वाला मटेरियल है उसको हम फर्स्ट जो है ना डालेंगे, और जो दूसरा नीचे वाला मटेरियल हम उसके ऊपर आ जाएंगे। अच्छा। इसी तरह उसको मिक्स करते रहेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, 7 दिन बाद, और हर वीक बाद जो है ना हम इस तरह इसको पलटाएंगे। ठीक है जी। तो इससे हमारा प्रोसेस तकरीबन 2 महीने बाद हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो एंड पॉइंट है, हमें किस तरह पता चल जाएगा कि हमारा जो कंपोस्ट है वो रेडी हो गया है। एक तो इसमें जो हमने मटेरियल डाला है, अभी आपको नज़र आ रहा है ग्रीन मटेरियल का भी हमें पता है कि हमने ग्रीन मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ किया है। ब्राउन मटेरियल भी हमने पता है कि हमने कौन कौन सी मटेरियल यूज़ किया है। 2 महीने के बाद जो है ना हमें फिर इसको अनआइडेंटिफाइड, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें हमने कौन कौन से मटेरियल, कौन सा मटेरियल किया है, कौन वो मटेरियल हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कैसा रंग बन जाएगा तो और दूसरा इसका जो कलर है, दूसरी आइडेंटिफिकेशन, उसका कलर या तो ब्लैक बन जाएगा या ब्राउन कलर का जो है ना कलर बन जाएगा। फिर जो है ना ये हमारा एंड पॉइंट है, हमारा कंपोस्ट तैयार हो गया है, हम उसको यूज़ करते जाएंगे। ठीक है जी। और ये हमारा प्रोसेस है सर कम्प्लीटली। और दूसरा सर इसमें मैं अगर आपको बता दूं, इसका टेम्परेचर तकरीबन 5 दिन बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा। 55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 60 पर जो है ना इसका टेम्परेचर जाएगा। ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर इसी रेंज में है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट है। ठीक है, चल रहे हैं। उसमें जो वीड्स की जो सीड्स है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आपका टेम्परेचर कम है, आपको टेम्परेचर उसका चेक करेंगे। अगर टेम्परेचर कम है तो आप उसमें से फिर ग्रीन मटेरियल को ऐड करेंगे। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, तो आप फिर उसमें ब्राउन मटेरियल को जब आप पलटाएंगे तो उसी टाइम जो है ना आप उसमें ऐड करेंगे जी। अच्छा। तो इसी टेम्परेचर का आपने एहतियात करना है। 5 दिन बाद जो है ना इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका टेम्परेचर आपको चेक करना पड़ता है। टेम्परेचर के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, और नॉर्मली हम इसमें इंसर्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि इसका टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर किसी के पास नहीं है तो फिर आप एक लकड़ी को जो है ना उठा के, वो लकड़ी इसमें इंसर्ट करके, और आप उसको फिर निकाल के 1-2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, तो आप उसका जो है ना उस लकड़ी को जो है ना चेक करेंगे। अगर वो गर्म है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है ना आपका ठीक चल रहा है, और जो है ना आपके प्रोसेस जो है ना चल रहा है। ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर थर्मामीटर हो उसके लिए, तो आप वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो ज़्यादा बेहतर है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कंपोस्ट का टेम्परेचर अभी जो है ना क्या है। तो इसी हिसाब से आप जो है ना फिर मटेरियल जो है ना आप ऐड कर सकते हैं, ग्रीन मटेरियल या ब्राउन मटेरियल सर। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें सिर्फ एहतियात करनी है। बाकी आपका जो कंपोस्ट है वो 60 डेज़ में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा, और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू जनाब। जी सर। नाज़रीन इकराम, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इस तरह के व्लॉग्स अब टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहेंगे। हमारा फोकस है रीजनरेटिव जो तरीक़ाकार है, किस तरह हमने गंदम हासिल करनी है और किस तरह हमने ज़मीन को उसकी अपनी असली हालत पे लेके आना है। इस जितने भी माशाल्लाह अच्छे फार्मर्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपने बलबूते पे, हम उनको आपके सामने लाएंगे, आपको दिखाएंगे। जो हमारा जो मोटो है वो है जी ऑर्गेनिक फूड सब के लिए इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।